ताला के फरिश्ते हैं कितने, एक बड़ी खूबसूरत तफसील है। मैं चाहता हूँ पहले वो बयान करें ताकि फिर मजीद कहते हैं ना शौक और बढ़ जाए। कुरान पाक की एक बड़ी खूबसूरत आयत है जिसको हम आयत दुरूद कहते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह तीन मदनी इस्लामी भाई मौजूद हैं, तो ये सर्फ़ व नहफ़ तो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी जानते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी बताता चलूँ कि इसमें उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि लफ्ज़ युसल्लून जो इसमें आया है, सुबहान अल्लाह, ये हमेशगी पर दलालत करता है, कंटिन्यूटी पर दलालत करता है। वो काम जो इंग्लिश में ING लगाया जाता है, जो काम कंटिन्यू वर्ब हो उसके साथ ING लगा देते हैं। और इसी तरह अरबी में जो युसल्लून जो लफ्ज़ है, यानी इससे मुराद क्या कहेंगे, इसकी थोड़ी और तफसील बताएं ज़रा। जद्दुद पर मुदारे है। हाँ। तो मुदारे की एक बलागत में जब हम इसके मानी देखते हैं तो उसमें इसका एक माना जो है ना वो इस्तिमरार मात तजद्दुद के लिए आता है। इस्तिमरार ये कंटिन्यूस। अच्छा, हाँ, इसको आसानी रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, सलमान भाई आ गए। तो अच्छा, अब इसमें उलमा ने ये तफसील लिखी कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम दुरूद नहीं हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि मैंने और या फरिश्तों ने एक बार दुरूद भेजा। नबी पाक पर ये अमल मुसलसल, यानी ये दुरूद पाक मुसलसल नाजिल हो रहे हैं। अच्छा, वक्त कम है वरना इस पर भी बड़ी बहस की उलमा ने कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया ये वाकई एजाज था, मगर ये एक ही बार हुआ और नबी पाक को अल्लाह ताला ने वो एजाज अता फरमाया कि मुसलसल ये फरिश्ते बारगाह रिसालत में दुरूद भेज रहे हैं। अब इस पे बड़ी खूबसूरत बहस है उलमा की कि फरिश्ते हैं कितने, क्वांटिटी क्या है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के सिवा तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा कोई नहीं जानता, और फरिश्ते अल्लाह का सबसे बड़ा लश्कर हैं। सुभान अल्लाह। अब इसकी कैटेगरी उलमा ने हदीसों के जरिए एक्सट्रैक्ट की, यानी बहुत सारी हदीसों में फरिश्तों का जिक्र है, तो बड़ी प्यारी एक लिस्ट बनाई गई कि फरिश्ते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के। मलाइका मुकर्रबीन, हामिलीन अर्श, अर्श उठाने वाले फरिश्ते, सातों आसमानों में रहने वाले अरबों फरिश्ते, जन्नत के पहरेदार, जन्नत के दारोगे, इंसानों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया यहफज़ून मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करने वाले, समंदरों पर मुकर्रर फरिश्ते, पहाड़ों पर मुकर्रर फरिश्ते, बादलों पर मुकर्रर फरिश्ते, और जनाब बारिशों पर मामूर फरिश्ते, पैदा होने से पहले माँ के पेट में उनकी शक्लें बनाने वाले फरिश्ते, ये भी हदीस में है। अच्छा, नबातात उगाने वाले फरिश्ते, हवाओं को चलाने वाले फरिश्ते, बादलों को चलाने पर मामूर फरिश्ते, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारे दुरूद पहुंचाने वाले फरिश्ते। अच्छा, नमाज जुमा के लिए आने वालों को लिखने वाले फरिश्ते, नमाजियों की तिलावत पर आमीन कहने वाले, रब्बना वलकल हम्द कहने वाले, नमाज के मुंतजरीन के लिए दुआ करने वाले फरिश्ते, ये सारे फरिश्तों की कैटेगरी उलमा ने बयान की। और अल्लामा सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हदीस आयशा में है, सातों आसमानों में एक कदम, ट्राई टू इमेजिन नाजरीन, सातों आसमानों में एक कदम, एक बालिश्त और हथेली की मिकदार कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई फरिश्ता क़याम, रुकू या सुजूद में ना हो। अल्लाहु अकबर। ईच एंड एवरी पार्ट। अच्छा, फरमाया इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए जरा गौर कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरिश्ते कितने होंगे। अल्लाहु अकबर। और ये सारे फरिश्ते करते क्या हैं? उस गैब बताने वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये इसके बावजूद क्वांटिटी तो फिर भी समझ नहीं आई कितनी है। अब एक और खूबसूरत कैलकुलेशन इमाम नबहानी ने लिखी, सुभान अल्लाह। बयान किया जाता है कि इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है। अच्छा, इंसानों की क्वांटिटी हमें पता है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आजकल 7.5 अरब के करीब दुनिया की पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब 7.5 अरब अगर इंसान हैं तो इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें। वैसे तो इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, हम मोटा हिसाब कर लेते हैं। तो 7.5 अरब मुसलमान हैं तो 10 कर लें, तो इंसान जो है जिन्नात का 10वां हिस्सा है, तो जिन्नात हो गए 75 अरब। ठीक है, अब चलते हैं जिन्न और इंसान, अगर दोनों मिला लिए जाएं तो ये खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा है, यानी 75 और प्लस अगर आप कर लें 7.5 अरब। अब मेरी कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा इम्तिहान हो जाएगा, तो चले ये 82-83 अरब हो गए। 82 अरब जो हैं ये जमीन पर जितने जानवर हैं खुश्की पर, उसका 10वां हिस्सा है।
تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 820 ارب ہیں اللہ جو ہے زمین پر جانور جو ہیں. فرمایا یہ سب ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ. واہ واہ 820 ارب وہ تھے. اب ٹھیک ہے 820 ارب اب اور چلے جائیں تو 8200 ارب جو ہیں وہ پرندے ہو گئے. اب فرمایا یہ سب مل کر بحری جانوروں کا 10واں حصہ. اور یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کیلکولیشن پڑھی تھی کہ دنیا میں ویسے بھی 67% تو پانی ہے اور پانی بھی اتنا ڈیپ ہے کہ اس کی یعنی ہماری زمین کے اوپر کتنی اوپر تک آبادی ہے ذرا اس کو سمجھیے گا. ایک تو 33% ہماری لینڈ ہے, اس زمین کے اوپر ہم کتنی اوپر اونچائی تک رہتے ہیں. میکسیمم چلے جائیں تو 150 منزل کی 2-4 عمارتیں دنیا میں ہیں, 5 عمارتیں ہو گئی ٹھیک ہے, لیکن ہزاروں کلومیٹر گہرے سمندر ہیں جس کی آج تک کئی جگہوں تو ایسی سمندر کی گہرائی تک ہی کوئی نہیں پہنچ سکا. تو بتایا گیا ہے کیلکولیشن میں نے پڑھی کہ اگر ساری دنیا میں خوراک ختم ہو جائے, اناج بھی ختم ہو جائے, کھانے پینے کے جانور بھی ختم ہو جائے نا, تو سمندر 100 سال تک دنیا کو خوراک دے سکتا ہے. اتنی اللہ نے وہ مخلوق رکھی. تو اب یہ سارے پرند چرند انسان سب ملا لیں تو یہ 10واں حصہ ہے سب بحری اس کا. ہم پتہ نہیں کہاں پہنچے تھے, 8200 ارب پہنچے تھے, اب 82,000 ارب ہو گئے سمندری جانور. اب فرمایا یہ سب ملا لیں تو یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ. بتائیے یہ کتنے لاکھ ارب ہو گئے جو پہلے آسمان پر ہیں. فرمایا سب ملا لیں تو یہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. پھر سب ملا لیں تو یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ. ملٹی پلائی کرتے کرتے اب 7واں آسمان تک پہنچے. دنیا کا کوئی کیلکولیٹر, دنیا کا کوئی کمپیوٹر کیلکولیٹ نہیں کر سکے گا. اب ذرا سنیے گا سلمان بھائی, فرمایا جب یہ 7واں آسمان تک پہنچ گئے نا تو فرمایا پھر یہ سب کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں چھوٹی سی جماعت بنتے ہیں سارے ملا کر. پھر یہ سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ. اب بتائیے اچھا یہ ساری باتیں جاننے سے 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. میرے رب کی شان, میرے رب کی قدرت, میرے رب کے لشکر. اور پھر سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ان سب کو ڈیوٹی کیا دی گئی ہے, ان سب کو کام کیا دیا گیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب ذرا سوچئے کہ اتنے سارے فرشتے ہیں اور یہ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہے. تو اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں, یہ ہماری تو سمجھیں ہمیں بونس دیا گیا ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے کام, رحمتیں برس رہی ہیں. اے مومنو تم بھی پڑھ لو تاکہ تمہاری بھی جھولیاں بھر دی جائیں, تمہارا بھی بیڑا پار کر دیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب موضوع یہ ہے فرشتے تو بہت ہیں, ہم وہ کیا کریں کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہو جائیں, ہم فرشتوں کا ساتھ پا سکیں, فرشتے ہمارے گھروں میں نازل ہوں, ہمیں ان کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں. نبی پاک, صحابہ کرام یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں, بڑی کمال کی ہستیاں ہیں. ہم جیسے گناہگار بھی کیا کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہو جائیں. تو انشاءاللہ اس موضوع پر مدنی پھول مبلغین سے لیں گے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یوسف مدنی بھائی بھی جوائن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, مرحبا کہتے ہیں ان کو. محسن بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے جو فرشتوں کی کیلکولیشن اور اس میں اتنا گھما دیا ہے کہ ہم وہ نبی پاک علیہ السلام کے درود پاک پڑھنے والوں کی شان ہے. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. فرشتے وہ اعمال جن سے فرشتے اترتے ہیں یہ بہت سارے احادیث میں ذکر کیے گئے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا, ایک عمل ہے, مگر اس سے پہلے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ تپتی ہوئی ریت پر بھی اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظلم ہوئے انہوں نے اپنے ایمان پر استقامت پائی, وہ ڈٹے رہے. اسی طرح بہت سارے بزرگان دین ہیں کہ جو شدید مصیبتوں پریشانیوں میں نیک اعمال پر, ایمان پر, نبی پاک کی محبت پر, نیکی کی دعوت پر وہ استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہے. تو یہ استقامت جو چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج ان کا نام لے رہے ہیں, یہ وہ برکت ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی کہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بے شک وہ لوگ
کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر مستقیم رہے، ڈٹے رہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے. وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافو، کہ تمہیں کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، تمہیں کوئی غم نہیں ہے، اور وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور وہ خوشخبری دیتے ہیں اس جنت کی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اب مفسرین نے لکھا کہ یہ جو مصیبتوں پر صبر کر کے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کر لینا، ہمارے ہاتھ پر اگر چھری، کیونکہ آج کل گوشت کاٹنے کا معاملہ ہوا، تو اگر چھری کا ذرا سا کٹ لگ جائے تو ہمیں جو ہے پریشانی ہوتی ہے، کوئی زخم لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے. وہ کوئلوں پر لیٹ کر بھی پریشان نہیں ہو رہے، وہ جو ہے پتھروں کی بارش میں بھی پریشان نہیں ہو رہے، تیر کی برسات میں بھی پریشان نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ مفسرین نے فرمایا اس آیت کے تحت پتہ چلا کہ جنہوں نے دین پر استقامت پائی ان کے سامنے فرشتے آتے ہیں اور وہ انہیں رب کی رحمت کا مجدہ سناتے ہیں. وہ ان فرشتوں کی خوشخبری کی وجہ سے ان غموں کو بھول جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ و مقام عطا فرماتا ہے کہ جس کو آج ہم ذکر کر رہے ہیں. تو استقامت، ہم بھی مومن ہیں عبدالحبیب بھائی، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس کے بعد مجھے آپ کسی اور سے وہ نہ پوچھنا پڑے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر کیا ہو جا، ثابت قدم ہو جا، ڈٹا رہے. ایمان بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں استقامت کی رب سے دعا بھی کرنی چاہیے. نیک اعمال اور مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت رب کی رحمت پر امید کرتے ہوئے صبر کریں. پھر دیکھیں فرشتے نازل ہو کر جو صبر کا ہمیں اجر دیں گے اور جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس کے نظارے پھر نظر آئیں گے. سبحان اللہ. اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے محسن بھائی کہ نبی پاک کی سیرت کو بھی پڑھیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشگی والے اعمال پر بڑی، جس کو کہیں ترغیب عطا فرماتے ہیں کہ بے شک تھوڑا عمل ہو مگر وہ کنٹینیو ہو. کیا فرماتے ہیں؟ ہمیشگی کا عمل جو ہے وہ بڑا پسندیدہ تھا. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ. استقامت جو ہے پہلا ہمیں مدنی پھول محسن بھائی نے دیا کہ آپ درود پاک شروع کریں، آپ نوافل شروع کریں. اچھا یہ جو عمل تھوڑا ہے نا، اس کی تفسیر میں بھی علماء نے لکھا کہ نماز فرائض واجبات تو پورے کرنے ہیں، وہ تھوڑے نہیں کرنے. ہاں اس کے علاوہ آپ نے ایکسٹرا کوئی نفل شروع کر دیا، آپ نے کوئی صدقہ شروع کیا، آپ نے کوئی ذکر شروع کیا، درود پاک شروع کیا، تو کوشش کرے. بعض اوقات جوش میں آ کے کوانٹٹی بہت زیادہ باندھ لیتے ہیں کہ بھائی اب میں روز کے 15,000 درود پاک پڑھوں گا. اللہ کرے آپ پڑھیں، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ اچھا پھر 15,000 کے بعد 500 بھی نہیں رہتے، یعنی آپ 313 پکڑ لیں اور پکڑ لیں، پھر اللہ کرے 1000 پڑھیں، 1500 پڑھیں. I'm not discouraging you، لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ ایک عمل ہو اور یہ کنٹینیو ہو. اور اگر یہ آج کے دور میں یہ وصف دیکھنا ہو تو میں سمجھتا ہوں امیر اہل سنت میں ایسا ہے کہ جو عمل شروع کیا نا 20 سال پہلے جو عمل دیکھتے تھے، حسان بھائی آپ تو بہت کلوز رہتے ہیں، کہ ایسا لگتا ہے ہم کمزور لوگ ہیں مگر وہ چلتا ہے. یعنی میں صرف وہ نیتوں والی بات کروں جو نیتیں کھانے سے پہلے والی ہیں، آپ سب کو اس کا تجربہ ہوگا. اچھا کبھی کبھی تو اچھا پہلے شروع کہاں سے ہوا؟ امیر اہل سنت تو پہلے بھی نیتیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ بلند آواز سے اس لیے کرنے لگے کہ بھئی ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ان کو کروائیں گے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دسترخوان لگ گیا، امیر اہل سنت پہنچ گئے، کوئی نہیں پہنچا، تو آپ نے بلند آواز سے نیتیں کروانا شروع کر دی. اب وہ بعد میں اسلام میں جوائن ہوتے ہیں. یعنی وہ ہمیشگی ایسی ہے، جس عمل کو کیا وہ کنٹینیو کیا. تو اب یہ امیر علیہ سنت کے مثال کیوں دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ بھی کسی کو کہ یار گھما پھرا کے بات ہو رہی تھی فرشتوں کی، یہ پھر اپنے پیر صاحب کی بات لے آئے. بیسیکلی یہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب ان باتوں کو پہلے جب ہمیں فضیلت سنتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے آج کے دور میں یہ پاسبل نہیں ہے، آج کے دور میں یہ ممکن نہیں. ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ پاسبل ہے، اگر انسان کے اندر ول ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے اور استقامت کے ساتھ کر سکتا ہے. اور جبھی تو کہا جاتا ہے نا استقامت جو ہے وہ کرامت پر زیادہ فوقیت رکھتی ہے. ماشاءاللہ بڑی چیز ہے. مگر یہ نا وہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، تو ہم کہتے ہیں یار ہم کرامت والے کہاں، استقامت بھی نہیں پا سکتے. یہ بھی شیطان کا لگتا ہے ایسا وار ہے کہ کسی نیک عمل کی ترغیب دلانا تو ہم گناہگار ہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ جی امیر اہل سنت تو یادگار سلف ہیں، یعنی سلف و صالحین بزرگوں کی یادگار ہیں، کیونکہ جو باتیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو بیانات میں سنتے ہیں، وہ امیر علیہ سنت کی زندگی میں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، بالکل ایسا ہے. اب میں ایک اور عمل بتاتا ہوں ناظرین. یہ استقامت بھی ایک یقیناً بڑا عمل ہے، لیکن شاید پہلا ہی سٹارٹ میں آپ کو استقامت دے دیا نا تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے، لیکن استقامت کس چیز پر؟ کچھ اعمال بڑے کمال کے، اور اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور میں مضمون سناؤں گا حدیث کا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ باہر ان کے گھر کے باہر گھوڑا بندھا ہوا. اچھا اس زمانے میں لوگوں کے جانور بھی گھر کے باہر ہوتے تھے, تو گھوڑا اچھلنے لگا. اچھا ساتھ ہی ان کا چھوٹا بیٹا بھی تھا, تو وہ رک گئے کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچ. جیسے ہی آپ نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. آپ نے پھر تلاوت شروع کی, پھر گھوڑا بدکنے لگا. آپ نے پھر تلاوت کو جب سکوت اختیار کیا, پھر گھوڑا جو ہارس تھا وہ کام ڈاؤن ہو گیا. تھرڈ ٹائم ایسا ہوا تو آپ کو خیال آیا کہ نہیں بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. آپ گئے اور آپ نے اپنے بچے کو اٹھایا, اور جیسے ہی بچے کو اٹھانے باہر گئے نا تو کہتے میں نے سر اٹھایا آسمان کی, اور وہ جو منظر دیکھا کہ سائبان کی مانند کچھ نظر آیا کہ چراغ روشن ہے, یعنی یہ سمجھے ایک بڑی سی امبریلا ہے, اس میں چھوٹے 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 کمکمے چراغ جل رہے ہیں. کہتے وہ بڑا ہی کمال کا منظر تھا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ منظر غائب ہو گیا. اچھا اب سبحان اللہ, صحابہ کرام کا ایک اور وصف دیکھیں. اس حدیث میں جو عمل ہے وہ تو سیکھنے کو ملے گا. واٹ ایور دے سی نیو, کوئی بھی چیز نہیں دیکھتے تھے نا, وہ نبی پاک کے پاس پہنچ جاتے تھے. پیارے آقا کے پاس گئے, کہا حضور رات ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا, اور میں جو ہے وہ میں نے ایسا منظر دیکھا, بچہ گھوڑے کے پاس, سارا معاملہ بیان کیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے اسید تو جانتا ہے وہ کیا تھا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو عرض کی نہیں حضور میں نہیں جانتا. فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نزدیک آ گئے تھے, اور اگر تم تلاوت قرآن جاری رکھتے تو صبح ان فرشتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے اور وہ نظروں سے پوشیدہ نہ ہوتے, یعنی وہ اتنا نیچے آ جاتے کہ اور لوگ بھی فرشتوں کا دیدار کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں علماء کرام نے لکھا کہ تلاوت قرآن اور بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت, یہ وہ عمل ہے اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں فرشتے نازل ہوں, آپ کے آفس پر, آپ کے کاروبار پر قرآن کی تلاوت, یعنی قرآن سے دوستی جو ہے, یہ ایسا عمل ہے سبحان اللہ جس سے فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے. اب کیا استقامت والی بات, اور اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں, کیا روز کی کچھ آیتیں, روز کی کوئی صورت, روز کا کوئی عمل قرآن کے ساتھ ہم ہمیشگی کنٹینیو نہیں کر سکتے؟ جیسے ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات دیے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جناب روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں. یہ بھی ماشاءاللہ عذاب سے بچانے والی صورت ہے. رات کو سونے سے پہلے روزانہ کم از کم 3 آیتوں کی تفسیر, ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں. تو یہ سب کچھ تو پاسبل ہے نا. چلیں پہلے عمل کے ساتھ دوسرا عمل یہ ملا کہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ یہ فرشتوں کے نزول کا سبب بنے گی. تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے. کیا کہیں گے سلمان بھائی؟ بڑی خوبصورت بات ہے.